समझाने के लिए एक ताना से देते हैं, वो बात है। अल्लाह हाँ सुब्हानहू व जी। तआला वो इंसान को एक ताना सा दे रहा है कि अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा तो ये करके मर जाओ, और क्या। अच्छा सर, ये फिर मरने की बात है या बिसबबिल समाई सुमल यख्ता, इसका मतलब है कि कुरान की रस्सी को अगर नहीं अमल करना तो छोड़ दो? नहीं नहीं नहीं, इसका रस्सी उस रस्सी का कोई ताल्लुक नहीं, वो तो उसका का लफ्ज आता है ना। अच्छा सर, जरा 2 लाइनों में इसकी बताइए दोबारा से। आप किसी को ताना देते हैं, जा मार खा, ऐसे कहते हैं कभी? हाँ जी, हाँ जी। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हाँ हाँ जी, जब ज्यादा तंग आ जाए तो कहते हैं। कहते हैं हम जा मार खा, तो वो इस तरह हम्म। ताना आ रहा है उस इंसान को जो कहता है कि अल्लाह मेरी मदद नहीं करेगा। अच्छा जी, ये देखिए, फल यम दूध भी सबबिन समा, कि वो चाहिए कि रस्सी दराज करे आसमान की और तरफ। नहीं, फिर आपको मेरी बाकी उसको जो तरतीब है ना उसके ताने हाँ की, या उसको उसको आप समझें, ठीक है? कि जो लोग जी। समझते हैं कि अल्लाह हमारी मदद नहीं करेगा, वो रस्सी हाँ से लट के आसमान से रख रख के मर जाए, बस खत्म होगी बात, इतनी ही है, बस और कोई नहीं। ठीक है। ठीक, ठीक है, ठीक ओके ओके ओके। जी, तो समझ आप आ किसी को कहते हैं, वह आपको जबान नहीं क्या देते, जा मार खा यार, क्या मेरी जान खा रहा है, ठीक है? जी जी। समथिंग लाइक, तो ये ताना दिया है अल्लाह ताला ने आपको, एक क्या उसके बैड वर्ड दिए हैं वापस किए हैं, कि जो चाहते हैं कि मैं जो समझते हैं कि मैं उनकी मदद नहीं करूंगा, वो यार हम्म, तुम कौन हो, बस इस तरह की बात, ठीक है? ठीक है, ठीक, ओके। समझ आ। हम्म। चलें जी, कोई और सवाल? सर एक और भी है, लेकिन ये वो जितने मर्जी पूछ, मैं इसको बोले। पहले मैं इसको लिख लूं सर, फिर मुझे भूल और जाएगा। लिखने वाली क्या बात है, इतना याद रखें कि क्या अल्लाह सुब्हानहू कहता है मर जाओ खप जाओ, चलो, लिखने वाली क्या बात है? एक एक ये है, अब वो सूरा अन-नमल की है, आयत नंबर 76 शायद, मुझे भूल गया अभी, मैं देख के बताती हूँ। कि कुरान वो बयान करता है जो जिसमें बनी इसराइल इख्तिलाफ करते थे। तो क्या हुआ इसमें? हाँ, इसमें ये बताइए इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब यह है कि जब तौरात आ गई तो बनी इसराइल ने बहुत सारे इख्तलाफ किए, जी। फिर ईसा अलैहिस्सलाम आ गए, उन्होंने इख्तलाफ को मिटाने की कोशिश की, ठीक हाँ है? वो जी। आए इसलिए थे। अब जब वो भी बात ना बनी, ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिए, उन्होंने कहा हम तो इसको खत्म कर देंगे, लेकिन यहूद ने तो यही फैसला किया और जी तरीकेकार अपनाया कि थ्रू रोमन्स जो है उनको सूली चढ़ा दिया जाए, ठीक है? वो जी। कामयाब ना, वो उठा दिए गए। अब अगली बारी किसकी थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या इस कुरान की। हम्म, तो वो जितने इख्तलाफात है कुरान ये आपको जो पहले 40 से लेके 123 तक तो यही है सूरह बकरा में। चलिए। और नहीं मतलब इख्तिलाफात उनके किस टॉपिक पे थे? जो भी हो यार, वो तो लंबी लिस्ट होगी ना, आप कुरान में वो तो नहीं हाँ सारे आएंगे ना। हाँ जी। कुरान ने 40 से लेके उनको कहा कि ए बनी इसराइल, हमने सारी हम्म, दुनिया पे तुम्हें फजीलत दी थी, और 3 दफा कहा। जी बिल्कुल। क्या कहा? जी, फजीलत दी। 40th, 40th, 47 और 122, समथिंग लाइक दैट। जी 3 दफा ही आयत आई, हमने तुम्हें सारी दुनिया के जहानों पे आलमीन के ऊपर फजीलत दी थी, और तुम तो इतने गंदे निकले। जी बिल्कुल। ये अल्फाज है ना। हाँ जी, यही बात है। तो वो सारे इख्तलाफात ही हैं, तो और क्या है? अच्छा जी, ठीक है। और चलें, और कुछ सवाल? भाईजान की आयत नंबर कौन सी थी? सूरह नमल की। किसकी? किसकी? सूरह नमल की जो बाजीजान पूछ रही। और कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं पूछ रही, बस ऐसे शक दूर कर पूछ कुछ नहीं, आप फिक्र ना करें। और जी सर, अभी ये 2 ही थे, अभी और भी 3-4 हैं, वो मैं बाद में पूछूंगी। ये बोले ना, आप क्यों, बाकी भी सुन लेंगे नहीं ना। सर, वो मैंने लिखा नहीं अभी ना, वो मैं इकट्ठे करके लिख के फिर आपको बताऊंगी, टाइम वेस्ट नहीं करना ना। चलिए, आपकी मेहरबानी है। जी जी सर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम कौन सा सबक पढ़ रहे हैं? हम कौन सा सबक पढ़ रहे हैं?
نادیہ سر آیت ہلو نمبر مجھے یاد نہیں ہے. اور سبق کی آیت بات نمبر کر مجھے آیت یاد نہیں میں کہہ رہا سبق کی بات کر رہا ہوں. اچھا کوئی آپ میں سے کوئی بھی نہیں بتا سکتا آپ نے کل کیا پڑھا تھا؟ حضرت موسیٰ کے بارے میں پڑھ رہے تھے. ہیں بولے نا آپ جو آپ نے لفظ بولنے دوبارہ بولیں کون ہے؟ سر ابھی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا جو ہاں بنی جی اسرائیل نے زیوروں سے جو بچہ بنایا تھا اس کے بارے میں بات ہوئی تھی. اچھا الفاظ بنی اسرائیل کی گمراہی سمندر پار کر کے، ٹھیک ہے، جب وہ سمندر پار کر گئے تو اللہ کی جو انہوں نے گمراہی کی اللہ ان کا عذاب نازل ہوا. یہ ہم پڑھ رہے ہیں، آخری باب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کا آخری باب ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلا باب ہے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں اور جوان. دوسرا باب یہ ہے ادھر سے آرڈر ہوتا ہے کہ معجزات لے کے جاؤ فرعون کے پاس، فرعون کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. اس سے بھی پہلے آ جاتا ہے کہ معجزات دیتے اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں. دوسرا باب اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں. تیسرا باب فرعون کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. چوتھا جب فرعون ڈبو دیا گیا اور اس کی فوجیں بھی ڈوب گئیں، غرق ہو گئے، تو بنی اسرائیل دریا کے سمندر کے پار گئی تو انہوں نے کیا گمراہی کی، اللہ کا عذاب ان کے آیا کہ انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا تھا. کیا انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا تھا جس کی وہ پوجا کرنے لگ گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو غصے میں کہا کہ جاؤ دیکھو اپنی قوم کیا کر رہی ہے، آپ کی قوم، ان کو ہم نے آزمائش میں ڈال دی ہے. تو جو واپس آتے ہیں وہ سامری والا قصہ ہم پڑھ رہے تھے. 83 سے شروع کریں گے. کوئی بھی اچھا پڑھنے والا 83 سورۃ طٰہٰ سے شروع کرے. سر ایک کوشچن ہو سکتا ہے جی؟ کرے سر ایک کنفیوژن مجھے رہتا ہے، وہ یہ کہ جو ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمی لے کے گئے تھے اور ایک بار جو ہے حضرت موسیٰ اس وقت بے ہوش ہوئے، اور ایک بار ویسے ذکر آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بے ہوش ہونے کا. تو یہ ایک ہی واقعہ ہے یا دو ڈفرینٹ واقعات؟ دوسری دفعہ کہاں ہے؟ سر یہ بولے میں نا. نہیں پتا نہیں سر. اس طرح تو نہیں نا کہ میں آپ جب سوال کرتی ہیں یا پوچھتی ہیں تو کوئی ریفرنس تو دیا کرے نا کہ مجھے پتا ہے کہ دوسری دفعہ کوئی بات نہیں آئی، پھر آگے کیا ہوگا. ٹھیک ہے سر، میں چیک کروں گی انشاءاللہ. کیا کہ نہیں کرنا، میں بتا رہا ہوں دوسری دفعہ کوئی نہیں بیوش. ٹھیک ہے اوکے جزاک. بتا جو رہا ہوں ایک دفعہ ہی ہوئے. چلیں پڑھیں جی آگے. سورۃ طٰہٰ 82 سے 83 سے شروع کریں. سر میں پڑھ لوں اور کوئی پڑھ نہیں رہا. کیوں یہ کیوں نہیں پڑھ رہے تو؟ آج میم تمینہ نہیں آئی. وہ نہیں، یہ تو نہیں، تمینہ نہیں ہوگی تو ہم دنیا میں روٹی کھانا بند کر دیں. میرا خیال ہے ان کے پاس قرآن مجید نہیں، نہیں میرا خیال ان کے پاس قرآن مجید ہوتے ہی نہیں، مجھے تو یوں لگتا ہے. ان کے پاس کسی کے پاس قرآن مجید ہے نہیں، یہ سنتے ہیں صرف. قرآن ہے ان کے پاس، یہ پڑھنے سے جھجکتے ہیں، اس سے میں پڑھتی ہوں. اگلی آیت پھر کوئی اور پڑھ نہیں لیجیے گا، میں پڑھتی ہوں. نہیں میری بات سنیں، جھجکتے والی کون سی بات؟ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں یہ کون ہے. کوئی بھی آپ میں سے پڑھے سورۃ طٰہٰ کی 83. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اے موسیٰ تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں کیوں جلدی کی؟
کیا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں؟ اور اے پروردگار میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو۔ فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام غصے اور غم کی حالت میں اپنی قوم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے قوم، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا میری جدائی کی مدت تمہیں دراز معلوم ہوئی، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو اور اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے تم سے وعدہ خلاف نہیں کیا، بلکہ ہم لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، پھر ہم نے اس کو آگ میں ڈال دیا اور اس طرح سامری نے ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے ڈال دیا۔ تو اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا، یعنی اس کا قالب جس کی آواز گائے کی تھی۔ تو لوگ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے، مگر وہ بھول گئے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ اور ہارون علیہ السلام نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگوں، اس سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے اور تمہارا پروردگار تو خدا ہے، اللہ تعالیٰ ہے، تو میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو۔ وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس نہیں آئے ہم تو اس کی پوجا پر قائم رہیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہارون سے کہا کہ ہارون، جب تم نے ان کو دیکھا تھا کہ گمراہ ہو رہے ہیں تو تم کو کس چیز نے روکا؟ یعنی اس بات اچھا، وہاں سے آتے ہوئے نا ایک پاؤ تھوم اور 1 کلو 2 کلو لے آنا ٹماٹر۔ سر ایک بات پوچھنی ہے جی جی، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کو اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا، یہ کوئی مطلب ان کی تعریف کی یا ان سے یہ کہا کہ کیوں جلدی آ گئے ہو؟ یہ ڈانٹ تھی یا تعریف تھی؟ ڈانٹ پڑی گئی۔ ہاں جی، وہ میرے ڈبل روٹی یاد نہیں ہے۔ اچھا پڑھی لانا، چلیں کریں پڑھیں۔ ڈانٹ تھی کہ وہ ساری ڈانٹ ہی تو ہے، اور قرآن نے نہیں بتایا کہ کیا ڈانٹ دی، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، وہ غم اور غصے کی حالت میں واپس آئے۔ اچھا جی، کہ مطلب وقت سے پہلے جانا اس پہ ڈانٹ تھی؟ موسیٰ علیہ السلام باقی لوگوں کے ساتھ جا رہے ہوں گے تو جلدی جلدی تیز سے جوان سے چلے گئے ہوں گے آگے، ٹھیک ہے؟ جی، کہ ساتھیوں کو تو کیوں جب نہیں بات ساتھ لے ہوئی کے ہوگی آئے؟ کیا ساتھیوں کو ساتھ کیوں نہیں لے کے آئے، جلدی کیوں آگے؟ تو یہی کہہ رہے ہیں قرآن، تو یہی کہہ رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ کدھر ہیں باقی جو ساتھ آ رہے ہیں؟ اچھا اللہ کو نہیں پتا آ رہے ہیں، جی جی، پتہ ٹھیک ہے نا؟ یہ تو ڈانٹ ہی ہے نا ہاں جی، ٹھیک کہ نہیں؟ ٹھیک ہے سر، سمجھ آ گئی۔ جی آگے پڑھوں؟ پڑھے پڑھے پڑھتی جائیں، آپ نے بہت ابھی پڑھنا تھا۔ یعنی اس بات سے کہ تم میرے پیچھے چلے آؤ، بھلا تم نے میرے حکم کے خلاف کیوں کیا؟ کہنے لگے کہ بھائی میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑیے، میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور اچھا، وہ میری آدھا بات سبزیوں میں لے کے ہم کو ملحوظ نہ رکھا۔ پھر سامری سے کہنے لگے کہ سامری تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، میں
تو میں نے فرشتے کے نقش پاس سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، پھر اس کو بچھڑے کے قالب میں ڈال دیا، اور مجھے میرے جی نے اس کام کو اچھا بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جا تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا رہے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے یعنی عذاب کا جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا، اور جس معبود کی پوجا پر تو قائم و موقف تھا اس کو دیکھ، ہم اسے جلا دیں گے پھر اس کی راہ کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے۔ تمہارا معبود خدا ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کوئی الہ نہیں، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ اس طرح پر ہم تم سے وہ حالات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں، اور ہم نے تمہیں اپنے پاس سے نصیحت کی کتاب عطا فرمائی ہے۔ جو شخص اس سے منہ پھیرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا۔ ایسے لوگ ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہیں گے، اور یہ بوجھ قیامت کے روز ان کے لیے برا ہے، جس روز سور پھونکا جائے گا اور ہم گناہگاروں کو اکٹھا کریں گے اور ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی، تو وہ آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے کہ تم دنیا میں صرف 10 دن ہی رہے ہو۔ جو باتیں یہ کریں گے ہم خوب جانتے ہیں۔ اس وقت ان میں سب سے اچھی راہ والا یعنی عاقل و ہوش مند کہے گا کہ نہیں، بلکہ صرف وہ ایک ہی روز ٹھہرے ہوں، اور تم سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو بس کہ ٹھیک ہے، خدا بس یہ ہے وہ معاملہ۔ اللہ کے رسول ہیں، اللہ زمین پہ آ کے کسی سے کبھی بات نہیں کی، رب الجلال پھر بھی غصے ہو رہے ہیں ان سے۔ اتنا بلند مرتبہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ زمین پہ آ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کلام کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے غصے ہو رہے ہیں۔ کیا میں نے شاید یہ بات پہلے بھی کی ہے آپ سے، آپ کے گروپ میں کی ہے، کیونکہ مجھے یاد آ رہا ہے، یہ تو ہم نے پڑھا ہوا تھا پہلے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کسی بت کو زمین پہ دیکھ کے اتنے غصے ہوتے ہیں، اور اس امت کے ساتھ بھی ایسے ہی غصے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ کہ تم ادھر 2 ارب تھے تو جو زمین ہے یہ تو بتوں سے اٹی پڑی تھی، تم ادھر روٹیاں کھانے گئے تھے کیا؟ کہ قربانی کا گوشت جو تم نے خود قربانی سنت ابراہیم کر کے قربانی کے گوشت کھانے تھے، وہ تو دین ابراہیم نہیں تھا، صرف سنت ابراہیم خود ہی پاسے بنا کے گوشت کھانے لگ گئے، تم نے تو اس کے سوا کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ جب آپ حرم شریف جاتے ہیں تو جو بھی انسان جاتا ہے کسی کے گھر تو اللہ اس سے بات تو کرتا ہے، وہ جو مہمان میزبان ہوتا ہے اللہ کے گھر جاتے ہیں، اگر بات کرتا ہوتا ذات گرامی آپ سے، یقین کرنا آپ جو جاتے ہیں 35 لاکھ سب کو کھڑے کر کے یہ پوچھتا ادھر لینے کے آئے ہو، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو کہہ رہے ہیں آپ جلدی میں کیوں آگے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ مطلب تمہیں خوش ہو رہے، سادہ الفاظ میں کیا جلدی تھی آپ کو ادھر آنے کی؟ آپ یقین کرنا 35 لاکھ اگر حج پہ جاتے ہیں، وہ 35 لاکھ کو ایک خراب خطاب ہو جاتا تم ادھر لینے کے آئے ہو۔ یہ ہماری حالت ہے، یہ ہمارا کانسیپٹ ہے قرآن کا۔ میں حج پہ جا رہا ہوں، ادھر میں سارے گناہ بخشواؤں گا، مجھے بلاوا آیا ہے، تو جا تو صحیح۔ اگر وہ بولتا ہوتا تو پوچھتا تم سے، پتہ نہیں ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی، ہم تو کہانیاں پڑھ رہے ہیں، ایسے ہی ہے، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کی کہانی پڑھ رہے ہیں، قصہ پڑھ رہے ہیں قرآن میں، کہ سبق پڑھ رہے ہیں بس۔ یہ دیکھو وہ کہہ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں آنکھیں کھول کر دیکھنا۔ کیا تمہارے رب کی طرف سے روشنیاں آ گئی، آیتیں بھی نہیں کہا، بصائر من ربکم، جس نے آنکھ کھول کر دیکھا اس نے اپنا بھلا کیا، اور جو اندھا بنا رہا اس نے اپنی جان پہ نقصان کیا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پہ داروغہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
آپ کا کام تھا پہنچا دینا. یہ ہے وہ ساری گیم جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس ہم نے پڑھ لیا, ہم بڑے ثواب, اور ہم نے قرآن پڑھ لیا, سمجھ لیا. یہ سمجھ ہے. ایک بوتی ہے نا, اپنے بھائی کے بالوں کو پکڑا, داڑھی کھینچی ان کو, اور ان کو کہا, قوم کو کہا کہ اس کو ہم جلا کے دریا میں پھینک دیں گے. ہم نے کتنے سارے بت دریا میں پھینکے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ادھر جائیں سندھ میں, سڑک کے کنارے بت پڑے ہیں, سڑکوں کے کنارے بت پڑے ہیں, ہندو رہتے ہیں سارے. آپ کی تو جگہ ہی کوئی نہیں ہے اس قرآن کے ہوتے ہوئے, اس کی باتوں کے ہوتے ہوئے, کوئی جگہ, مطلب آپ کو کنیکشن ہی کوئی نہیں. یہ آپ ایسے اپنے دل میں وہم رکھتے ہیں کہ میں عربی پڑھ رہا ہوں تو میں نے کورس کر لیا فلان, اس کی سمجھ ہی نہیں. پتہ نہیں کس کو یہ بنا رہے ہیں ہم, مطلب کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں. چلیں ہم ایسے پڑھیں گے تو ایسے کریں گے تو ایسے ہی ہوگا ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, جتنے کیئرلیس ہمیں, جتنا ہم قرآن سمجھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, اتنا ہی ہمارے ساتھ بھی اللہ کرے گا. ایسے تو نہیں ہوگا. اللہ تو انصاف کرنے والوں میں سے ایسے. یہ بات ابراہیم علیہ دین ابراہیمی 6 دفعہ تھا. مسلم آپ دین ابراہیم اختیار کریں گے, 6 دفعہ تھا. کتنا آپ بت توڑیں گے. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فتح مکہ میں بت توڑے تھے. گورنر نہیں مقرر کیے تھے کہ سیوان کو یہ جو ہے یہ صوبہ ہے, یہ تحصیل بن گئی ہے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا ہے, یہ زکوٰۃ کا نظام ہے, یہ ایسے نہیں کیا جاتا. سب سے پہلے بت توڑیں. ہم مسلمان کو پتہ ہی نہیں مسلمان ہوتا کیا ہے, امت رسول ہے کیا, اس کی آنکھ میں ہونا کیا چاہیے, اصل بات اس کو سمجھ آئے کہ نہیں سمجھ آئی, پتہ ہی کوئی نہیں ہے. جو اس سٹیج پہ آ کے آج 14 سال پوچھ رہے ہیں بات کہ دھمکی, یہ ڈانٹ ہے کہ خوشی کا کام ہے, یہ بتائیں ہم کدھر کھڑے ہیں. یہ تو ہمیں زبانی نہیں, ہمیں دنیا کے پاس لے کے جانا تھا. دیکھو ایک قوم تھی, اس نے یہ کیا تھا, ایک بت بنایا تھا, اس کا کیا اشر ہوا. وہ آج تک اسرائیل میں آرام سے نہیں بیٹھتے. اللہ کا غضب, ان کا غصہ اللہ کے ساتھ ان کے ساتھ چمٹ گیا. یا پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی 40 سے لے کے 123 کا, اتنا سب زبردست ڈانٹ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ہم نے تو تمہیں ساری دنیا کے انسانوں پر فضیلت دی تھی, لیکن تم اتنے کمینے نکلے. سورۃ راہ میں پھر آگے کیا. ٹھیک ہے, سورۃ مائدہ میں کیا. اتنی جگہ ان کو ڈانٹ ہے کہ آپ سوچ نہیں. یہ آل عمران میں کیا. استغفر اللہ. چلیں ٹھیک ہو گیا, آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی. بات تو یہ ہے, جو پڑھ رہی تھی کوئی بات سمجھ آئی ہے. کیا نام ہے جو پڑھ رہی تھی؟ جی سمجھ آئیے, وہ بس یہاں ہسبینڈ میرے پڑھ رہے ہیں. نہیں, یہ بات سمجھ آئی ہے. یہی ہم نے کل سورۃ راہ میں 150 سے آگے پڑھا تھا. یہی ہے وہی کے ساتھ. ٹھیک ہے, اب قرآن میں اتنی دفعہ تو آ رہا ہے, 2 دفعہ 3 دفعہ ایک بات آتی ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, تو پھر ہم کسی کو کیا کہہ سکتے ہیں. ایسے ہی چلیں, اگر سمجھ آ گئی ہے تو ہمارا اگلا مضمون ہے, یہ وہ گمراہی تھی جو انہوں نے کی بنی اسرائیل نے, اللہ کا عذاب ان پہ آیا. ٹھیک ہے, اور آج تک ہے. کیا ہے؟ اگلا مضمون ہے عیسیٰ علیہ السلام. کیا بولے نا, چپ نہ کیا گیا. سوال کی اجازت ہے سر؟ بالکل اجازت ہے, کھلی. جی سر, یہ نظر آئی ہیں سورت الاعراف کی 143, 155 اور البقرہ کی 56, اس سلسلے میں
تو 143 میں جو ہے نا وہ اکیلے حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، اور 155 جو الاعراف کی ہے اس میں ان کی قوم کا بھی ساتھ ذکر ہے، اور البقرہ کی 56 میں بھی ان کی قوم کا ساتھ ذکر ہے. تو محسوس جیسے ہو رہا ہے جیسے یہ دو واقعات اور جیسے نہیں، 140 یہ سارے واقعات ریپیٹ کرتا ہے. اراح میں ریپیٹ کرتا ہے، سورہ بقرہ میں ریپیٹ کرتا ہے، ادھر آ کے ریپیٹ کرتا ہے. پھر سر یہ پلیز 143 بھی پلیز چیک کر لیجیے، الاعراف تھوڑی تسلی ہو جائے. بڑی دیر کا 143 ہے. رب الجلال کو کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا اس پہاڑ کی طرف تم نہیں دیکھ سکتے، اگر تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ پہاڑ قائم رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے. ہاں جی رب الجلال نے پہاڑ پہ تجلی کی تو وہ پہاڑ ریزہ رہ گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. جی جی یہی ہے. ہاں جی ہاں اب جی باقی پڑھیں بالکل کیا؟ سر. تو باقی کیا ہے؟ فلما افاقہ، جب ان کو اور انہیں عربی افاقہ نہ ہوا پڑھے نہ تو- اردو پڑھیں، جو باقی کیا رہی ہیں اردو پڑھیں. سر اردو نہیں آتی اس طرح سے. تو جب ان کو افاقہ تو ہوا، پھر یا کیا؟ میں خود ہی ترجمہ کر رہی ہوں. پھر جب ان کو افاقہ اور ہوا نہیں، اس انہوں طرح نے نہیں فرمایا- بات بنتی. دیکھیں میری بات سنیں، آپ کو آیت نہیں پتا، آپ آیت کا ریفرنس نہیں دے رہی. ہم اس کو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں آگے سے. ہم آپ کو کیا جواب دیں کہ آیت ہے، اس کے اوپر آپ کو بھی نہیں پتا نمبر کیا ہے، اس کا ریفرنس کیا ہے. آپ نے اس دو آیتوں کی اگر ضرورت ہے ساتھ پڑھنے کی تو وہ بھی آپ نہیں بتا رہی، تو ہم آپ کو جواب کیا دیں؟ سر وہ ترجمہ نہیں نکالا ہوا، قرآن پاک نکالا ہوا ہے، مجھے ترجمہ یار نہیں میں آتا. آپ کی مجبوریاں سمجھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ جب سوال کریں، ابھی آپ نے سوال کیا ہے، اگر تو کوئک ٹائم والا ہے تو آپ کو اسی وقت جواب دے دیا ہے. میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنا دی جو مجھے یاد ہے. ایسی ہے، سنائیے جی نا، جی سر. ہاں جی ہاں جی سنائیے کہ نہیں؟ جی جی یہی لکھا ہوا بالکل ہے. بالکل. ہاں جی بالکل بالکل اب یہی ہے. مجھے کہہ رہی ہیں 156 ایسے ہی کہہ رہی ہیں. 155 سر. کس آیت کی؟ الاعراف الاعراف سر. 155 کے بعد تو قصہ آ جاتا ہے، وہ سارا موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جاتے ہیں، ہاں جی وہ اللہ تعالیٰ غصے ہوتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ اس میں کہاں آ گیا یہ جب فلما اخذتهم الرجفۃ، سر عربی آتی ہے اردو نہیں آتی. اچھا میں تو اردو جب نکال لیتا ہوں. آپ اچھا میری بات سنیں، میں اردو نکال لیتا ہوں میں آپ. ٹھیک ہے نا؟ جی جی اچھا ویسے آپس کی بات ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام 2 دفعہ بے ہوش ہوئے ہیں یا 1 دفعہ ہوئے ہیں تو کیا فرق پڑا؟ سر کوئی بھی نہیں، لیکن بس استاد مل جائے تو دل چاہتا ہے کہ جو دماغ میں سوال ہے بندہ تو پوچھ لے. یہی موقع ہے. سوال کا پتہ بھی تو ہو نا کہ نہیں؟ جی جی سر آپ کا بالکل تو صحیح. ٹھیک ہے نا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ سوال کیا کر رہی ہیں تو میں اس کا کیا جواب دوں؟ آپ کہتی ہیں مجھے اردو نہیں آتی اس کی، اور اردو میں سوال پوچھ رہی ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ جی میں سر عربی اسپیکنگ ہوتا تو میں آپ کو کہتا کہ میں عربی میں آپ کو بات سناتا ہوں. ویسے ہی جی سر. کہ نہیں؟ بسم اللہ. یہ 155 میں تو کوئی نہیں لکھا وہ بے ہوش ہوئے. اچھا جی. اور یہ سر اگر آپ چاہتے تو اور اگر یار کوئی میری چاہتا بات تو تو سنیں نا، میں آپ پہلی بات کا جواب دے لوں. جی جی اور موسیٰ علیہ السلام نے اس میعاد پر جو ہم نے مقرر کی تھی اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کا کوہ طور پر حاضر کیے. جب ان کو زلزلے نے آپ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام اے پروردگار کو تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی اس سے ہلاک کر دیتا. کیا تو اس فعل کی سزا میں جو ہم نے بے عقل لوگوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تیری آزمائش ہے، اس سے جو جس کو چاہے گمراہ کرے، جس چاہے ہدایت بخشے. تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہم پر رحم کر. سب سے اس میں کہاں لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے؟
ہاں جی نہیں لکھا اس میں تو کچھ نہیں تو لکھا. پھر آپ کیا سوال کر رہی ہیں؟ ٹھیک ہے سر جیسے آپ کہیں. ٹھیک ہے کیا ہوا یار، میری بات سنیں، آپ جب سوال کرتے ہیں اس کا مطلب کچھ ہونا چاہیے نا. جی آپ جی کہہ رہی ہیں 2 دفعہ بھی ہوش ہوئے، میں نے کہا نہیں ہوئے 2 دفعہ بھی ہوش، آپ کہتی ہیں نہیں ہوئے. یہ کہہ رہی ہیں نا، میں نے بتایا آپ کو پہلے کہ 2 دفعہ جی بھی جی ہوش نہیں سر ہوئے، 1 دفعہ ہی ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. نہیں بتایا نا آپ کو؟ ہاں جی نہیں بہت بتائیں. مہربانی شکریہ سر. اچھا ٹھیک، ہاں جی. اوکے، اللہ حافظ. چلے پڑھیں اگلا، اگلا پڑھیں، آپ پڑھیں، آپ پڑھ رہی ہیں جو بھی پڑھی ہیں پڑھیں آگے. اور اچھا چڑھیں، وہ تو ختم ہو گیا. ابھی ہم آ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پہ. کیا ہمارا اگلا مضمون ہے عیسیٰ علیہ السلام، لکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا اگلا مضمون ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھوڑا چھوٹا ہے، 14 سورتوں میں آتے ہیں تقریباً. ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام تو 38 سورتوں میں ہے. 14 دنے 28 اور 10 اور جمع کرے پھر جا کے موسیٰ علیہ السلام بنتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھوڑا ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں کوئی وقفہ ہی تھوڑا ہے، 500-600 سال کا. ٹھیک ہے، 571 کو گنتے ہیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، BC، نہیں آفٹر AC، آفٹر کرائسٹ. ٹھیک ہے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو 3 بابوں یا 4 بابوں میں پڑھیں گے. پہلا باب لکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کی تعلیمات اور ان کے معجزات. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معجزات کی پیدائش، ان کے معجزات اور تعلیمات، 3 لکھیں. ٹھیک ہے، پہلا باب ہے. دوسرا باب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل یہود نے ان کے ساتھ کیا، اہل یہود کا رویہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے تو اہل عیسائیوں نے ان کے بارے میں کیا عقیدہ قائم کیا. میں ریپیٹ کرتا ہوں، ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں، ابھی ذکر پڑھنے جا رہے ہیں قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد. اس کے ہم نے 2-3 باب بنائے تاکہ ہم ترتیب کے ساتھ پڑھیں اور ہمیں بات کی سمجھ آتی جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلا باب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کو معجزات ملے اور ان کی تعلیمات. نمبر 2، یہودیوں نے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا. نمبر 3، عیسائیوں نے ان کے متعلق کیا عقیدہ قائم کیا اور اس کا رد، اور قرآن نے اس کو رد کر دیا. اور عیسائیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو رد کر دیا. چوتھا آ جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عام 2-3 جگہوں پہ 2-3 سورتوں میں آیات ہے. ٹھیک ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام وعید، بس وعید لکھتے ہیں اور مختلف بیانات. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وعید اور مختلف جو ہیں باتیں لکھتے ہیں، کچھ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جو قرآن میں آئی ہوئی ہیں.
یہ کتنے باب بنے, کتنے چیپٹر بنے چھوٹے چھوٹا پہ؟ سر آپ ان کی آیات بھی ساتھ ہی لکھوا دیں تاکہ آئندہ ہم لوگ پہلے سے جو ہے وہ تیار کر کے بیٹھے ہیں, وہ ساری صورتیں نشان لگا کے بیٹھے ہیں. نہیں اتنی جلدی نہیں ہم پڑھنا چاہتے قرآن, ٹھیک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جب ایک ٹاپک شروع کیا جائے, اس کا باب دیا جائے, پھر سارے لوگ اپنا قرآن کھولیں, پھر سارے اپنی صورتیں دیکھیں, آیتیں دیکھیں, ایک ان میں سے پڑھے, جو سب سے جلدی نکال لے وہ پڑھے. ہم قرآن کیا کچھ دیر تو رہے نا, یہ میں لکھا دوں گا, اگلے دن میں سچ بتا رہا ہوں سارے پوچھیں گے کون سی آیت پڑھنی, کتنا ٹائم ہے کسی کے پاس کہ گھر سے تیاری کر کے آئے. ادھر بیٹھ کے کوئی نہیں, جو ہو رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتے, تو گھر میں کون تیاری کر کے آتے, ٹھیک ہے نا. آپ جتنی دیر قرآن کے ساتھ رہ سکتے ہیں بہت اچھی بات. اگر یہاں پہ آپ کو ٹائم لگتا ہے کہ آپ کھولتے ہیں ایک صورت نکالتے ہیں, آپ کو صورت کا پتہ چل جاتا ہے, آپ کو جو ایک آیت پڑھتا ہے, ایک آیت جو پڑھ رہا ہے بندہ, اس کے اوپر نیچے والے 2-3 ایسے پڑھ جاتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے, ٹھیک ہے. پھر اتنی طرح آپ قرآن مجید آپ کے ہاتھ میں رہتا ہے. یہ بڑی بابرکت کتاب ہے, اس کے ساتھ جتنا ٹائم گزر جائے ویسے ہی کسی بہانے سے, یہ آپ اپنی قسمت سمجھیں, ٹھیک ہے. اس کو اپنے لیے ایک اعزاز سمجھے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی دیر میں قرآن کے ساتھ رہی. مجھے جتنے پروفیسرز آئے انہوں نے پوسٹ گریجویشن کلاسز کو پڑھایا ہوا تھا 10 سال 20 سال, انہوں نے مجھ سے ایک ہی سوال کیا, اصل میں بات یہ ہے کہ آپ پہلے دے دیا کریں, ٹھیک ہے, یہ آیتیں لکھوا دیا کریں. ہم نے کہا ٹھیک ہے. پھر وہ لوگ لکھ کے آتے ہیں, پھر وہ کاغذ رکھ کے لیں. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہو گیا. پھر وہ فوراً نکال لیا کریں گے, وہ نکال لیں گے, وہ پڑھ دیں گے. میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہو گیا. تو میں نے کہا میں 10 منٹ میں سبق ختم کر دیا کروں گا, ٹھیک ہے, اور کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوگا یہ کیا ہوا ہے, تو اس کا کون جواب دے ہوگا. انہوں نے کیا طریقہ, وہ لکھواتے تھے, ان کو میں نے پڑھاتے ایک دفعہ دیکھا, 14 کی 22, 22 کی 32, 32 کی 40, اور یہ ہے قرآن مجید, تیرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ سورت کا نام ہی لے لے, اتنی جلدی پڑ گئی ہے تجھے. اللہ کے کلام کے لیے یہ اتنا ٹائم بھی نہیں ہے تیرے پاس. یہ ہم اللہ کے ساتھ کرتے ہیں. یہ قرآن مجید ہے جس کا ہم احترام چوم چوم کے رکھتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں رہ گیا. کیا مسلمان ہے ہم یار, جس نے زندگی اس کام کے لیے دی ہے کہ اتر جاؤ, جب میری طرف سے ہدایت ہے اس کی پیروی کرنا. اس ہدایت کو ہاتھ لگاتے میں شرم آتی ہے. اس ہدایت کے لیے ہم 10 منٹ نہیں نکال سکتے جس نے زندگی دی, اس زمین کے اوپر پیدا کیا. کتنی دیر لگتی ہے آپ کو سورت قرآن مجید میں آپ کو سورت فلانی اور نمبر فلانا, کتنی دیر لگنی چاہیے اگر آپ کو قرآن سے کچھ, آپ قرآن سے منسلک ہیں تو. میں ساتھ نمبر بھی بتاتا ہوں, نمبر سورت یہ, آیت نمبر یہ, کتنی دیر لگنی چاہیے. اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس قرآن مجید کے لیے. کون رکھ کے لائے گا کاغذ, اور کون لکھ کے لائے گا, اور میں لکھوا دوں گا 14/32 اور کسی مسلمان کو صورتوں کے نام لکھنے نہیں آتے. شرم کا مقام. میں صورت کا نام بولتا ہوں کہتے ان کو سب کو لکھنے آتے ہیں, پڑھنے بھی آتے ہیں. اور نہیں, میں آپ کی ایسی بات بات نہیں نہیں کر رہا, میں تو اوور آل مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. سر یہ کہ ایسے کیا ہوتا ہے کہ جو سننے والے ہیں ڈانٹ ان کو پڑ جاتی ہے, ان کو سب جگا دیتے ہیں, اور قصور جو باقی لوگوں کا ہوتا ہے, جو سننے والے ہیں وہ تو ایسا نہیں کر رہے نا. بات کہنے کی یہ ہے کہ ہم 1 گھنٹے سے زیادہ لگاتے ہیں, ٹھیک ہے. سر ہم 1 بالکل گھنٹہ, لگاتے ہیں, سارا دن قرآن کے ساتھ ہوتے ہیں. 1 گھنٹہ ہی لگاتے ہیں نا, جی 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ لگاتے ہیں ہم, ٹھیک ہے. نہیں سر, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں.
हम तो लगाते हैं, हम सारा यार दिन मैं लगाते अपने हैं। को मैं जो आप पढ़ाई करते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं नहीं करता। आप सोच रहे हैं सारा दिन पढ़ती, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ जो हम लगाते हैं, मेरे सामने जो होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आपकी तो नहीं मैं बात सर कर रहा कि आप जाके। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो स्टूडेंट्स हाजिर होते हैं, जो गैर हाजिर की डांट है वो सारी हाजिर को क्यों पड़ जाती है? क्या हो गया? मैं ये कह रही हूँ कि जो स्टूडेंट्स हाजिर होते हैं, हाँ जी, मसलन 100 में से कोई 60 हाजिर हैं, 40 नहीं है हाजिर, तो जो 40 की जो डांट है वो 60 को क्यों पड़ जाती है जो हाजिर होते हैं? और डांट नहीं रहा मैं आपको, हाँ हाँ लग रहा है मैं डांट रहा हूँ, मैं डांट तो नहीं रहा। नहीं नहीं, मैं तो आप जब तो एक चीज को स्ट्रेस देना चाहता हूँ जरा ऊंचा बोलता हूँ, ठीक है, और नॉर्मली मैं ऐसे बोलता हूँ। और जब मुझे एक चीज समझानी होती है तो मैं ऊंचा करके बोलता हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं जी आप मिनट करते समझ ही नहीं आती। मुझे पहले ये होता था कि आप तो जो करते हैं तो आपकी समझ ही नहीं आती बात। अब मैं इस तरह बोलने लगा हूँ, आप कहती हैं डांट रहे, मैं कोई किसी को नहीं डांट रहा, ठीक है। सर मैं बोलने की बात, ऊंचा बोलने की बात नहीं कर रही। आप कह रहे हैं ना कि इतना भी टाइम नहीं है आपके पास, तो उसका वाकई जवाब दे। यही है, नहीं वाकई ये है। आप कुरान सीखने आई हैं और इससे सबसे बड़ा अमल किया जिंदगी में आपका। आप उसके लिए कहती हैं कि मुझे पहले लिखा दें, एक दिन पहले मैं वो कागज रख के ले आऊंगी, मैं फौरन पढ़ दूंगी, मैं 10 मिनट में पढ़ के घर चली जाऊंगी, ये कहना चाहती हैं? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं कहना चाहती, तो वो फिर ये क्या कहना है? चाहती हैं। नहीं तो क्या कहना सर चाहती हैं, और क्या इसका क्या वो मतलब है? और ये सर ये नाराज होने वाली बात ही नहीं है, ये तो तो मैं सिर्फ नाराज आप नहीं हो उसको रहा, मैं कह तो कह रहा हूँ दें। मैं नाराज नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूँ मैं नाराज सर नहीं आप हो रहा, उस और बात क्या। को खत्म करें ना, फिर आगे पढ़ाने, आगे अगली चले ना आप। चले खत्म कर दी बात, और जी अब आगे चले ना। चले अरसीसा अलैहिस्सलाम का पहला बाप पढ़ने जा रहे हैं, पढ़े आप। सूरह मरियम की 1 से 36, आले इमरान की 35 से 60 पढ़े। आप में से तो घंटा हम बोलते रहते पढ़े पढ़े, पढ़ता कोई नहीं है, आप इतने इंटरेस्टेड हैं। पढ़े अभी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सूरह मरियम की 1 से 36 तक पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी का बयान है जो उसने अपने बंदे ज़करिया पर की थी, जब उन्होंने अपने परवरदिगार को दबी आवाज से पुकारा और कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियां बुढ़ापे के सबब कमजोर हो गई हैं और सर है कि बुढ़ापे की वजह से शोला मारने लगा है, और ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तुझ से मांग कर कभी महरूम नहीं रहा, और मैं अपने बाद अपने भाई बंदों से डरता हूँ। और मैं अपने बाद अपने भाई बंदों से डरता हूँ, और मेरी बीवी बांझ है, तो मुझे अपने पास से एक वारिस अता फरमा जो मेरी और औलाद याकूब की मिरास का मालिक हो, और ऐ मेरे परवरदिगार, इसको खुश अतवार बनाना। ऐ जकरिया, हमने तुमको एक लड़के की बशारत दी है जिसका नाम याह्या है, इससे पहले हमने इस नाम का कोई शख्स पैदा नहीं किया। उन्होंने कहा, परवरदिगार, मेरे यहाँ किस तरह लड़का होगा जिस हाल में मेरी बीवी बांझ है और मैं बुढ़ापे की इंतहा को पहुंच गया हूँ।
حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا. تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ آسان ہے اور میں پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے. کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما. فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم ہو کر 3 دن رات لوگوں سے بات نہ کر سکو گے. پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو. اے یحییٰ علیہ السلام ہماری کتاب کو زور سے پکڑے رہو اور ہم نے ان کو لڑکپن میں دانائی عطا فرمائی تھی اور اپنے پاس شفقت اور پاکیزگی دی تھی اور پرہیزگار تھے اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے. اور جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پا گئے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے ان پر سلام اور رحمت ہے. اور کتاب یعنی قرآن پاک میں مریم علیہ السلام کا بھی مذکور کرو جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی گئی تو انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا. اس وقت ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا تو ان کے سامنے ٹھیک آدمی کی شکل بن گیا. مریم علیہ السلام بولی کہ اگر تم پروردگار ہو تو میں تم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں. انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا یعنی فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا بخشوں. مریم علیہ السلام نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا, مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں. فرشتے نے کہا کہ یوں ہی ہوگا, تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ مجھے آسان ہے اور میں اسے اسی طریق پر پیدا کروں گا تاکہ اس کو لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشانی اور ذریعہ رحمت اور مہربانی بناؤں. اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے. تو وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئیں اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئیں. پھر ان کے کھجور کے تنے کی طرف لے آیا, کہنے لگی کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی. اس وقت ان کے نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کی آواز دی کہ غمناک نہ ہو, تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ, تم پر تازہ تازہ کھجوریں جھڑ پڑیں گی تو کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو. اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے روزے کی منت مانی تو آج میں کسی آدمی سے ہرگز کلام نہیں کروں گی. پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے لوگوں کے پاس لے آئیں. وہ کہنے لگی کہ مریم یہ تو تم نے برا کام کیا. اے ہارون کی بہن, نہ تو تیرا باپ ہی بدکار آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی. تو مریم علیہ السلام نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا. وہ بولے کہ ہم اس سے کہ گود کا بچہ ہے کیوں کر بات کریں گے. بچے نے کہا میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں, اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا ارشاد فرمایا ہے اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور سرکش و بدبخت نہیں بنایا. اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلام و رحمت ہے. یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہے اور یہ سچی بات ہے کہ جس میں لوگ شک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو سزاوار نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے, وہ پاک ہے. جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو وہ یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی یہ عبادت انڈر لائن کریں, یہ ان کی تعلیمات میں سے ایک ہی آیت ہے
یہ سورۃ آل عمران میں بھی آئے گی, سورۃ زخرف میں بھی آئے گی, یہاں بھی آئے گی. انڈر لائن کریں, تعلیمات میں ایک ہی لائن آتی ہے زیادہ. ان اللہ ربی بربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم. ایسے ہی ہے, پڑھیں ذرا عربی. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. ٹھیک ہو گیا, میں یہی صحیح پڑھ رہا تھا. جی چلیں ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اب اس میں معجزات بھی ہیں آپ کے, ایسے ہی ہے. بول پڑھتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں, تو جن آیات میں اس طرح کی چیز ہے معجزات, وہ معجزات میں لکھ لینا, ٹھیک ہے. ہلکا سا سیپریٹ کر کے معجزات. میں نے پہلے باب میں کہا ہے ان کی پیدائش, ان کی معجزات, ان کی تعلیمات, ٹھیک ہے. ان کے معجزات ابھی بنی اسرائیل میں آئیں, صورت اس میں آل عمران میں پڑھیں گے تو پھر علیحدہ علیحدہ بھی آئیں گے, اور بھی آئیں گے, ٹھیک ہے. یہاں پہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, بول پڑھتے ہیں آگے سے, ٹھیک ہے. یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ ابھی پیدا ہوئے ہیں اور ابھی بول رہے ہیں جیسے جوانی میں بول رہے ہیں. اور تعلیمات میں یہ آپ آیت ہے, یہ ابھی بنی اسرائیل پڑھتے ہیں سورۃ آل عمران, اس میں بھی آئے گا. سورۃ زخرف پڑھیں گے, اس میں بھی آئے گا. آپ کی تعلیمات کا یہ جو یہ آیت ہے, یہ سب کو یاد ہونی چاہیے. ٹوٹل اتنی ساری ہے آپ کی تعلیمات میں, ٹھیک ہے. چلیے آل عمران کی 35 پہ آئیں گے. جب عمران کی بیوی نے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار, میں نے منت مانی ہے کہ جو کچھ میرے بطن میں ہے اسے میں نے تیرے لیے وقف کر دیا, سو میری اس منت کو قبول فرما. بلا شبہ تو ہر ایک کی سننے والا اور جاننے والا ہے. تھرٹی 35 سے آگے پڑھنا ہے 60 تک. فاطمہ رک کیوں گئی ہیں؟ پھر جب بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے, حالانکہ جو کچھ اس نے جانا اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا, اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. اب میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے, اور اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. چنانچہ اس کے پروردگار نے اس کی منت کو خوشی سے قبول فرما لیا, اور نہایت اچھی طرح اس کی نشرما کی, اور زکریا علیہ السلام کو اس کا سرپرست بنا دیا. جب بھی زکریا علیہ السلام مریم کے کمرے میں داخل ہوتے تو اس کے ہاں کوئی کھانے پینے کی چیز موجود پاتے, اور پوچھتے مریم یہ تجھے کہاں سے ملی ہے؟ وہ کہہ دیتی اللہ کے ہاں سے, بلا شبہ اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے. جب زکریا علیہ السلام نے مریم کا یہ جواب سنا تو اپنے پروردگار سے دعا کی, میرے پروردگار مجھے اپنی جناب سے نیک اور پاکیزہ سیرت اولاد عطا فرما, تو ہی اس دعا سننے والا ہے. پھر جب زکریا محراب میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے تو انہیں فرشتوں نے پکارا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے, جو اللہ کے ایک کلمے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا. وہ سردار ہوگا, اپنے نفس کو روکنے والا ہوگا, اور وہ نبی ہوگا, اور بہترین کردار کا مالک ہوگا. زکریا علیہ السلام کہنے لگے میرے پروردگار, میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میں خود بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہاں ایسا ہی ہوگا
کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کی پروردگار پھر میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا نشانی یہ ہے کہ آپ 3 دن لوگوں سے اشارے کے سوا بات چیت نہیں کر سکیں گے۔ ان دنوں اپنے پروردگار کو بہت زیادہ یاد کیجئے اور صبح شام اس کی تسبیح کیا کریں، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا اے مریم اللہ نے تجھے بہت پسندیدہ بنایا ہے اور پاکیزگی عطا کی ہے اور تجھے پوری جہان کی عورتوں پر ترجیح دی ہے۔ مریم علیہ السلام اپنے پروردگار کی فرمانبردار رہنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر تم بھی رکوع سجود کیا کرو۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو علیہ السلام ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اس وقت ان کے پاس موجود تو نہ تھے جب وہ اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ ان میں مریم کا سرپرست کون بنے گا، نہ ہی آپ اس وقت ان کے پاس موجود تھے جب وہ باہم جھگڑا کر رہے تھے۔ اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا مریم اللہ تجھے اپنے کلمے کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے شمار ہوگا۔ وہ لوگوں سے گہوارے میں یعنی پنگوڑے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی اور بڑا نیک سیرت ہوگا۔ مریم علیہ السلام کہنے لگی پروردگار میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ تو جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اسے عیسیٰ ابن مریم کو کتاب، حکمت، تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا اور اسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا۔ چنانچہ جب رسول کی حیثیت میں بنی اسرائیل کے پاس آیا تو کہا میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے واقعی پرندہ بن جاتا ہے۔ نیز میں اللہ کے حکم سے اندھے کو اور کوڑی کو ٹھیک کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ نیز جو کچھ تم کھاتے ہو، جو کچھ اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، سب تمہیں بتا سکتا ہوں۔ اچھا یہ کون سی آیت ہے؟ یہ 49 لکھ لیں معجزات، اس کے اوپر نشان لگا لیں 49 معجزات، ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم سر، ابھی یہ کلاس انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ ختم کر لیں، کل کر لیجیے گا، ابھی ان کی ایک اور کلاس ہونی ہے اس آئی ڈی پہ، تو آج بند کر دیں، واٹس ایپ کال میں کر لیں۔ سر ایک چھوٹا سا سوال، جی کل فرمائیں۔ کر لیجیے گا۔ یہ کہا کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ کہ مرد دین کا کام زیادہ اچھا کر سکتے ہیں؟ سر آپ نے